Welcome to my channel Power and Natural Production. Today we will talk about the importance of iodine, that what is iodine, how iodine deficiency occur, what are the effects of iodine and how we can control it. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. आयोडीन डिफिशिएंसी रिसर्च एंड यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम आयोडीन की कमी और इससे पैदा होने वाले मसाइल और इसके हल के लिए बनाया गया प्रोग्राम यानी यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे आयोडीन डिफिशिएंसी रिसर्च की क्या सूरत हाल है, फिर आयोडीन डिफिशिएंसी की कमी के क्या क्या वजूहात हैं और इसके कमी से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, ये इस सेशन में इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आयोडीन है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है। आयोडीन एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए होता है और ये बहुत ही कलील मकदार में इंसानी बदन को चाहिए होता है। रोज़ाना की बुनियाद पे ये इसलिए चाहिए होता है कि ये बदन में स्टोर भी नहीं होता और ना कुदरती तौर पर ये पैदा होता है। इस वजह से आयोडीन की ज़रूरत हर इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पे होती है। अब इसकी रोज़ाना की जो रिकमेंडेड मकदार है वो कितनी है, वो 50 माइक्रोग्राम से 150 माइक्रोग्राम तक है। और जो बॉडी में प्रेजेंट क्वांटिटी है नेचुरली, जो थायराइड ग्लैंड होता है गले के अंदर, जो ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर ये 15 माइक्रोग्राम से लेकर 20 माइक्रोग्राम तक ये मौजूद होता है। अब ग्लोबली इसकी क्या आयोडीन की क्या सूरत हाल है। ग्लोबली जो आयोडीन डिफिशिएंसी है ये सिंगल मोस्ट कॉमन काज है मेंटल रिटार्डेशन का, ब्रेन डैमेज का, क्रेटिनिज्म का, रिप्रोडक्टिव फेलियर का, डीप एंड डमनेस का, म्यूटिज्म का और इसके अलावा दूसरी सीरियस हेल्थ बीमारियों का। वर्ल्ड वाइड 2.2 बिलियन लोग जो है ना, तकरीबन 38% दुनिया की आबादी इस आयोडीन डिफिशिएंसी का शिकार है और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इसकी कमी का शिकार है। इसके अलावा 1.6 बिलियन लोग दुनिया के लेवल पे इस आईडीडी के रिस्क से मुतासिर है और तकरीबन 300 मिलियन तक लोग ज़हनी तौर पे इसकी वजह से मुतासिर है। ग्लोबली तो ये सूरत हाल हुई। अब आते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ। ये भी एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है पाकिस्तान में। 2001 के सर्वे के मुताबिक 59% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और 74% मदर जो है ना वो आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर के शिकार थे। ये आयोडाइज साल्ट के कंजप्शन के हवाले से जो सर्वेज हुए हैं, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2001 के मुताबिक 70% घरों में आयोडाइज साल्ट अवेलेबल थी। फिर 2011 के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक आप देख सकते हैं कि 69% और फिर लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 79% हाउस होल्ड पे आयोडीन वाला साल्ट अवेलेबल है। ये उसी नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे यानी 2018 के आदाद शुमार है। पाकिस्तान लेवल पे आप देख सकते हैं ये टोटल 79.6% है, जिसमें से 84% जो है ना अर्बन एरियाज़ में और 76% रूरल एरियाज़ में यानी रूरल हाउस होल्ड लेवल पे आयोडाइज साल्ट अवेलेबल थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में 90.6% हाउस होल्ड जो है ना ये आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन मिला नमक। इसके बाद पंजाब AJK ये 88% है, फिर पंजाब भी 88% है और सिंध में 73% है और KP में ये 63% है। इसके अलावा जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है इसमें ये 31% है। तो ये इसके वो देख सकते हैं आप लोग कि पाकिस्तान लेवल पे क्या क्या सूरत हाल है। अब आयोडीन हमें क्यों चाहिए होता है, इसकी क्या ज़रूरत है। आयोडीन जो है ना ये एक थायरॉक्सिन जो है ना प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही अहम हार्मोन है
جو برین ڈیولپمنٹ اور اس کے برین فنکشن کے لیے بہت ہی لازمی ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یہ فزیکل گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ یہ ریپروڈکشن میں بھی بہت کام آتا ہے، اور اس کے علاوہ باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے، اور یہ وائٹ سیل کو جو ہے نا بڑھاتا ہے کہ وہ بیکٹیریا کی انیکٹیویشن کو جو ہے نا وجود میں لائے۔ اب یہ کوئی ریکمینڈڈ الاؤنس ہے کہ ڈیلی بنیاد پہ ایج وائز اس کی کچھ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انفینٹ ہے 0 to 1 year ان کو 50 مائکروگرام چاہیے، پھر اسکول گوئنگ چلڈرن یعنی 2 سے 6 سال تک کے بچوں کو 90 مائکروگرام، ایڈلٹ 7 سے 12 سال تک کے بچوں کو 120 مائکروگرام، 12 سال سے اباؤ 150، اور لیکٹیٹنگ اور پریگننٹ وومن کو سب سے زیادہ 200 مائکروگرام آیوڈین روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب سورسز آف آیوڈین کیا ہے؟ یہ قدرتی طور پہ نیچرلی ہمیں کہاں سے آیوڈین ملے گا؟ نیچرلی یہ سی فوڈ مین سورس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فش اینڈ میٹس، اس میں یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ملک، میٹ، ویجیٹیبل اور واٹر وغیرہ میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اب آیوڈین ڈیفیشنسی کی کمی کے وجوہات ہے، کازز ہے، وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو جو کاز ہے وہ لو آیوڈین انٹیک ہے۔ جو ڈائٹ ہم دیتے ہیں، جو کھانا ہم دیتے ہیں، اس میں آیوڈین کی موجودگی جو ہے نا وہ ہم یقینی نہیں بناتے، اس وجہ سے ہمیں آیوڈین کی کمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب آیوڈین ڈیفیشنٹ سائل ہو تو اس میں جو بھی ویجیٹیبل وغیرہ ہوگیں گے، جو بھی کراپس ہم اس سے لیتے ہیں، تو وہ سب آیوڈین ڈیفیشنٹ ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہم کنزمپشن آف سی فوڈ، چونکہ بہت مہنگا فوڈ ہے، ہم یہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں لے سکتے، ڈیری فوڈ بھی نہیں لے سکتے، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم آیوڈین ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جو جس کو ہم گائٹروجین کہتے ہیں، لائک کیبج۔ یہ جو کیبج ہے نا، بند گوبھی، یہ اگر آپ بالکل آیوڈین والا نمک بھی کھاتے ہیں یا سی فوڈ کھاتے ہیں اور ڈیری فوڈ کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کیبج کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو آیوڈین ہے اس کی مقدار کو آپ کی باڈی میں کم کرتا ہے۔ تو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی کم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا بالکل اگینسٹ ہے۔ اور اس طرح یونیورسل تھائرائڈائزیشن پروگرام کی جو کوریج ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں آیوڈین ڈیفیشنسی کے سبب بن جاتے ہیں۔ اب آیوڈین ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ نیچرلی زمین میں آیوڈین تھا پہلے سے، پھر یہ زمین سے نباتات اور یہ جو کراپس وغیرہ ہے اس میں کنورٹ ہوتا تھا، وہاں سے جو ہے نا یہ جانوروں میں جاتا تھا اور جانوروں سے انسان۔ تو اب جب زمین میں اس کی کمی آ گئی تو زمین سے فصل جو ہم لیتے ہیں اس میں کمی آ گئی، اب انسان جو فصل اگاتا ہے اور کھاتا ہے تو اس میں آ گئی کمی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی کمی کا سبب بن گئی زمین میں، کہ ایک تو گلیشیئرز کی میلٹنگ ہوتی ہے، پھر یہ ریورس کورس چینج ہو جاتا ہے، پولوشن ہے، فلڈز آتے ہیں اور سائل ایروژن ہوتا ہے، انوائرمنٹل ڈیٹیریشن ہو رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آیوڈین ڈیفیشنسی آ گئی سائل میں، جس کی وجہ سے آیوڈین ڈیفیشنسی آ گئی پلانٹس میں، پلانٹ سے آ گئی لائف اسٹاک میں، لائف اسٹاک سے آ گئی ہیومنز میں، اور اس طرح یہ ایک چین بن گیا۔ اب آیوڈین ڈیفیشنسی کی امپورٹنس برین کے حوالے سے، برین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ سنگل موسٹ کامن کاز ہے مینٹل ریٹارڈیشن کا۔ جب آیوڈین کی ڈیفیشنسی آتی ہے تو سب سے پہلے یہ بچے کی دماغ کو متاثر کرتا ہے، بچے کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما کو روکتا ہے، اور جو 50,000 برین سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں پر سیکنڈ برین کے، وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر اس طرح ایڈلٹس میں 100 بلین اور پھر 1 ملین کنیکشنز مختلف سیلز کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے آیوڈین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ آیوڈین ہو تو یہ سیل بنیں گے، آیوڈین نہ ہو تو یہ سیل نہیں بنیں گے۔ جب یہ سیل نہیں بنیں گے تو پھر آپ کی جو ذہن ہوگی، بچوں کی جو ذہن ہوگی وہ کمزور ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90% آف ہیومن برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 3rd منتھ سے 3rd ایئر آف لائف تک،
یعنی یہ بچے کی جو ابتدائی 3 سال ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اس دوران بچے کی 90% برین ڈیولپمنٹ وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم اور کریٹیکل پیریڈ ہے. اس دوران اگر بچی کی والدہ کو یا بچے کو آیوڈین ملا تو اس کی ذہنی استطاعت بڑھے گی، ادروائز اس کی ذہنی استطاعت کم ہوگی اور جو ہے نا وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کنیکشن ہے، سیلز ہے، یہ برین سیلز ہے ڈیولپ ہوئے ہیں جس میں آیوڈین اویلیبل ہے اس بچے کو. اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری یہ آیوڈین ڈیفیشنٹ چائلڈ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیل بہت ہی کم بنے ہیں، یہ برین کنیکشن. تو اس کی جو کارکردگی ہے یہ بہت ہی ویک ہوگی اور یہ بہت ہی اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ فرق دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ریسرچ کے بعد، یہ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ 13% جو ہے نا آئی کیو پوائنٹس لو ہوتے ہیں اس بچے کے جس میں آیوڈین ڈیفیشنسی ہو. اور جب بچے میں آیوڈین ڈیفیشنسی ہو اس کی آئی کیو لیول لو ہوگی، جو آئی کیو لیول لو ہوگی تو وہ پور اسکول پرفارمنس دے گا. اس کے بعد بچہ فیل ہوگا، اس کی کلاس کی ریپیٹیشن ہوگی، وہ ایبسینٹ رہے گا، پھر ڈراپس آؤٹ بھی ہوتا رہے گا. اور اس طرح ایز اے ہول جو ہے نا معاشرے پہ اس کا اثر پڑے گا اور سوشل اور اکنامک گروتھ جو ہے نا وہ متاثر ہوگا. اب فیٹس پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ایک تو اسپونٹینیس ایبورشنز ہوں گے، اسٹل برتھس ہوں گے اور پیرنٹل موٹیلیٹی جو ہے نا وہ بڑھے گی. اس کے علاوہ برتھ ڈیفیکٹس ہوں گے اور ڈیفیکٹس آف اسپیچ ہوں گے، ڈیفیکٹس ان ہیئرنگ ہوں گے، سائیکو موٹر ڈیفیکٹس ہوں گے، کریٹینزم بھی پیدا ہوگا. اب نیونیٹس میں یہ سارے مسائل نیونیٹس میں بھی ہوں گے. ظاہری بات ہے بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما نہیں ہوگی تو وہ بھی مردہ ہی پیدا ہوگا. اس طرح گائٹر کا بھی چانس ہے، اس میں نیونیٹل ہائپوتھائرائڈزم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح چلڈرن میں پھر جو انکریز چائلڈ مارٹیلٹی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے. پھر مینٹل ریٹارڈیشن، ڈیپ اینڈ ڈمنس، سٹنٹنگ ان گروتھ، ریٹارڈڈ فزیکل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ، کریٹینزم، گائٹر یہ چلڈرن میں بھی ہوتا ہے. اس طرح پریگننٹ وومن میں بھی یہ سارے مسائل ہیں اور پھر اسی طرح ایڈلٹس میں بھی وہی سارے مسائل جو ہے نا آیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں. جس طرح انسان کو آیوڈین چاہیے، انسان میں یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ لائف سٹاک میں بھی بہت ہی ضروری ہے. اگر لائف سٹاک کو یہ آیوڈین اویلیبل ہے خوراک میں تو وہ بھی ان چیزوں سے بچے گا، ادروائز ان پہ بھی اثر ہوگا اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی متاثر ہوگی. اب اس کے اثرات معاشرے پہ ایز اے ہول کیا ہوں گے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو لیترجی ہوگی، جو لوگ ہیں وہ سست ہوں گے، وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، وہ سست ہوں گے، چست نہیں ہوں گے، پروڈکٹیوٹی کم ہوگی. جب پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو پاورٹی بڑھے گی تو جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری فلفل نہیں ہو سکے گی. اور اس کے پھر جو ہے نا معاشی مسائل بھی ہوں گے، معاشی اثرات بھی ہوں گے. ظاہری بات ہے جب لوگ جسمانی طور پہ صحت مند نہیں ہوں گے تو وہ کام نہیں کر سکیں گے تو وہ کما نہیں سکیں گے، اور جب کما نہیں سکیں گے تو پھر اس کی لو انکم جب ہوگی تو وہ اس پہ معاشرے پہ برڈن ہوگا، اپنی فیملی پہ برڈن ہوگا اور کنٹری پہ برڈن ہوگا. تو یہ سارے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اب یہ آیوڈین جو ہے اس کو نمک میں ملانے کے بہت ہی فائدے ہیں، لیکن اس کا خرچ اتنا نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بندے کی ایوریج 12 مائکرو گرام ضرورت ہے اور ایئرلی جو ہے نا 4.5 کلو آیوڈین نمک جو ہے نا ایک بندہ استعمال کرتا ہے ایک سال میں. تو پوری سال میں جو ہے نا پوری عمر میں ایک انسان پاکستان میں ایوریج ایج جو ہے 64 ایئر ہے تو ٹوٹل 288 kg استعمال کرتا ہے. اب 288 kg پہ جو خرچہ آتا ہے وہ 2.25 RS ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ایک بندی کی اگر عمر 64 سال ہے تو پر ایئر اس پہ 65 روپے آئیں گے. 65 کو 64 سے ضرب دے تو یہ بہت ہی قلیل مقدار ہے جو ایک بندی کی آیوڈین پہ خرچ آتی ہے.
تو اس وجہ سے اس پہ زور دینا چاہیے کہ جو خوراک ہم لیتے ہیں اس میں آیوڈین ضروری ہو، آیوڈین والا نمک ہو، اور اس سے ہم اس مسئلے کو کنٹرول کر سکیں۔ اب اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ 3 طریقے۔ ایک یونیورسل تھائرائڈ ایڈویشن پروگرام ہے جو کہ بہت ایزی ہے، چیپ ہے، کاسٹ افیکٹو ہے۔ اس کو ہم پروموٹ کر کے آیوڈین ڈیفیشنسی کو پر قابو پا سکتے ہیں، یا ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر ہمیں جو ہے نا یہ انجیکشن وغیرہ تشخیص کرے اور اس کے بعد یہ پرسکرائب کرے اور ہم اس کا استعمال کریں، تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ڈائٹری ڈائیورسفیکیشن ہے جو کہ سلو پروسیس ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ اور بیہیویئرل چینج لانا ہے اپنے آپ میں، اور ڈائٹری موڈیفیکیشن ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی غذا جو روزانہ کی بنیاد پہ ہم لیتے ہیں اس کو ہم چینج کریں، اور اس طریقے سے ہم آیوڈین ڈیفیشنسی کو کنٹرول کریں۔ تو ان سب کے لیے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ پروگرام جو ہے نا اس کو کامیاب بنانا ہے، یونیورسل تھائرائڈ ایڈویشن پروگرام، یعنی نمک کو، آیوڈین کو نمک میں ملا کے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ نمک ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں، چھوٹے بڑے سب ایک جیسے جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہر گھر میں تقریباً اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ، کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے، آسانی کے ساتھ اس کو آیوڈین کے ساتھ جو ہے نا ہم ملا سکتے ہیں، آیوڈین کو نمک کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے نا ہم آیوڈین لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب نمک فیکٹری میں آیوڈین جو ہے نا کس طرح نمک میں ملاتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے، ویٹ میتھڈ ہے، ڈرپ فیڈ سسٹم ہے۔ یہ آپ ڈرپ فیڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالٹی ہے، اس بالٹی میں ہم 10 لیٹر پانی ڈالتے ہیں، 10 لیٹر پانی میں 1 kg آیوڈین کو ملاتے ہیں، اس سلوشن کے پھر 6 قطرے 1 kg نمک میں ملایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم نے بتایا کہ ایک انسان کو روزانہ 150 سے 200 مائکرو گرام تک آیوڈین چاہیے، تو وہ جب 6 قطرے 1 kg نمک میں ملاتے ہیں تو وہ مقدار ہمیں مل جاتا ہے۔ اور یہ نمک میں آیوڈین چیک کرنے کا طریقہ ہے، یہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کٹ ہے، اس کو ہم ریپڈ ٹیسٹ کٹ بولتے ہیں۔ اس سے ایک ڈراپ ہم نمک پہ ڈالتے ہیں، نمک میں اگر آیوڈین موجود ہے تو اس کا رنگ اسی طرح بلیک ہو جاتا ہے، اگر آیوڈین موجود نہیں ہے نمک میں تو وہ پھر سفید ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ آپ اگر کسی سے نمک لیتے ہیں دکاندار سے تو آپ ضرور اس کو بتایا کریں کہ ہمیں یہ چیک کرے کہ اس میں آیوڈین موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر آیوڈین موجود ہو تو وہ آپ گھر لے کے اس کو آپ باقاعدہ استعمال کریں، ادروائز اس کو استعمال نہ کریں۔ Let us make Pakistan an IDD free country. I hope you understand what I have said. So thank you very much indeed. Allah Hafiz. Thank you for watching Payver Natural Production. Jazakallah khair.